अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा एपिसोड 18। जब यूसुफ बे और गोच के नाजली के साथ बुर्राक यामान के महल नुमा घर से जा रहे थे तो बुर्राक उन्हें खुदा हाफिज करने आया था, लेकिन उसने नाजली से कोई बात ना की। उसका लहजा अभी भी काफ़ी सर्द था। कोई उसके उस सर्द लहजे की वजह ना जान सका। जब वो चले गए तो जैमरे खातून कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। मीराए ने एक जूम मीटिंग अटेंड करनी थी जिसमें उसने मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स से तुर्की में मौजूद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की फलाह के लिए एक प्लान बनाने पर गुफ्तगू करनी थी। इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। बुर्राक नैना के साथ अपने कमरे में आया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि वो उसके सर्द लहजे की वजह दरियाफ्त करे, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि अभी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो कोई किताब हाथ में पकड़कर सोफे पे जाकर बैठ गई। बुर्राक अलमारी के पास खड़ा अलमारी को खोलकर देख रहा था जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। काफ़ी देर तक वो अलमारी में चीज़ें इधर उधर करता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिल सका। उसने तंग आकर अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और खामोशी से बेड पर आकर बैठ गया। नैना से अब की बार रहा न गया। वो उसके पास बेड पर आकर बैठी, किताब बंद करके बेड की साइड टेबल पर रख दी। क्या हुआ है बुर्राक, सब ठीक है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया। नैना ने अपना सवाल दोहराया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बस समझ नहीं पा रहा कि। वो कहता हुआ रुक गया। माथे पे कई लकीरें नुमाया थीं। के? उसने फौरन पूछा। नैना, तुमने नाजली की बातों का बुरा तो नहीं माना? बुर्राक की जानिब से जो सवाल आया था वो काफ़ी गैर मुतवक्का था। नहीं, आप फिक्र मत करें, मुझे उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। मैं ऐसी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। उसने शाने उचकाए और मुस्कुराई। वो भी मुस्कुराने लगा। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। नीली आंखों में स्याह आंखों वाली के लिए उल्फत खूब छलक रही थी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है? उसने अब की बार अपना सवाल तीसरी मर्तबा दोहराया। बुर्राक के चेहरे के तासुरात कुछ बदले। नैना, अगर मैंने तुम्हें बताना होता तो मैं बता देता, लेकिन अगर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा तो इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। उसने अपनी बात मुकम्मल की। लहजा नर्म था। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे यूं बार बार नहीं पूछना चाहिए था। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। वो उन बीवियों में से नहीं थी जो शौहर के कुछ ना बताने पर उनसे रूठ कर बैठ जाए। वो अपनी गलती को तस्लीम करने वाली थी। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। बुर्राक ने अपना मोबाइल साइड टेबल पर से उठाया और उस पर अपने मैसेजेस देखने लगा। उसका मोबाइल देखकर नैना की आंखें एकदम चमक उठीं, जैसे उसे एकदम कुछ याद आया हो। बुर्राक, एक बात पूछूं? उसके अंदाज में कुछ खास था। एवत? नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थीं। आप मुझे जो रोज़ाना गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं वो आपके खुद के लिखे गए होते हैं या फिर? वो सोच सोच कर कह रही थी तो बुर्राक मोबाइल की जानिब ही मुतवज्जा था, जिस वजह से वो खामोश हो गई। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। बुर्राक ने मोबाइल पर मैसेजेस बंद किए और फिर अपने मोबाइल पर तस्वीरों का एक फ़ोल्डर खोला। उस फोल्डर को चंद लम्हे देखने के बाद उसने अपना मोबाइल नैना की जानिब बढ़ाया। वो कुछ समझ ना सकी। ये क्या है? उसने मोबाइल की जानिब देखते हुए अबरू उचका कर पूछा। मोबाइल है, उसने धीरे से शाने उचका दिए। ये तो मुझे भी मालूम है, मगर मैं इसका क्या करूं? उसने नासमझी से पूछा। ये जो फोल्डर खोला है मैंने, इसे देखो। उसने जवाब दिया तो नैना ने नासमझी से उसके हाथ से मोबाइल लिया और फिर उस तस्वीरों वाले फोल्डर को देखा। इस फोल्डर में तस्वीरें 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1 लाख से ज़ायद थीं। पहले तो वो हैरान हुई कि इतनी सारी तस्वीरें उस एक फोल्डर में होने का मकसद क्या था, और उसके साथ साथ क्या मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं हुई? लेकिन बाद में उसे याद आया कि बुराक ने अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड ही इतनी स्पेस वाला डाला हुआ था जिसमें 1 लाख तो क्या, 3-4 लाख से ज़ायद तस्वीरें भी समा सकती थीं। अब उसने उन तस्वीरों में से एक तस्वीर को खोला और फिर उसे समझ आई कि उस फोल्डर में
موجود تمام تصویریں ایک ہی بارے میں تھیں۔ آل پکس آر اباؤٹ گڈ مارننگ میسیجز۔ ساری تصاویر گڈ مارننگ میسیجز کے بارے میں ہی تھیں۔ وہ چونک گئی تھی۔ براق مسکرایا۔ ان تصویروں میں گڈ مارننگ میسیجز کے ساتھ ساتھ مختلف شاعروں اور لکھاریوں کی شاعری اور قول وغیرہ بھی تھے، جس سے نینا کو سمجھ آیا کہ براق اسے گڈ مارننگ میسیجز میں جو شاعری اور قول وغیرہ بھیجتا تھا وہ یہیں سے بھیجتا تھا۔ مگر کیا اس نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی؟ وہ کافی حیران تھی، بلکہ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی حیران تھی۔ اب بس یہ دے دو مجھے، سب میسیجز پڑھ لوگی تو میں تمہیں بھیجوں گا کیا؟ اس نے یہ کہتے ہوئے اس سے موبائل لے لیا۔ نینا اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ آج اسے وہ واقعی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ یہ 1,00,000 سے زائد میسیجز کیا صرف مجھے بھیجنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ جواب وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ایوت، تمہارے لیے نہیں رکھے ہوں گے تو اور کس کے لیے رکھوں گا؟ اس نے معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھتی تھی وہ اس سے کئی زیادہ خوش نصیب نکلی۔ اسے آج ایسا محسوس نہیں بلکہ یقین ہو رہا تھا۔ اتنے زیادہ میسیجز ڈھونڈنے اور سیو کرنے میں آپ کو وقت کتنا لگا؟ چہرے پر حیرانی ابھی تک قائم تھی۔ یہ ایک راز ہے، سلطان نے جب کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ آج اس کی نیلی آنکھیں اسے کافی گہری لگ رہی تھیں، جیسے ان میں کئی راز چھپے ہوں، جن میں کئی داستانیں موجود ہوں جو سنائی جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ براق فوجی بیس میں موجود تھا۔ اسے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے جو کمرہ ملا تھا وہ کافی نفیس تھا۔ وہاں ہر چیز نفاست اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ کمرے میں لگی کھڑکیوں میں سے سورج کی تیز کرنیں گزر کر سیدھا اس کے ڈیسک پر آ کر گرتیں۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان ایک ہی طرف تھا۔ اس بارے میں خیال وہ کبھی بھلا ہی نہیں پایا تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جسے اسے جلد ہی حل کرنا تھا۔ وہ فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ اس کو اس لباس میں دیکھ کر یہ بات صاف واضح ہوتی تھی کہ یہ لباس اسی کے لیے بنا تھا۔ احمد نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو اس نے اسے اندر آنے دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے فوجی طرز کے مطابق اسے سیلیوٹ کیا اور پھر براق نے اسے ڈیسک کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے اور ڈیسک کے مخالف سمت والی کرسی پر بڑے مہذب انداز میں بیٹھا۔ روایتی علیہ سلیق کے بعد احمد نے وہ موضوع چھیڑا جو اب براق کو بہت تکلیف دے رہا تھا، اور شاید یہ موضوع براق کے لیے ایک سر کا درد بن گیا تھا۔ اس کے لیے اس موضوع پر بات کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس میں اس کی غلطی صاف واضح تھی، لیکن وہ براق یامان تھا جو اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ براق بے مراد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا، احمد نے فکر مندی سے کہا تو براق اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ان الفاظ کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ہم نے اس کے پیچھے اپنے جن بہترین اور قابل افسران کو بھیجا تھا ان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا۔ انہیں زمین نکل گئی، آسمان، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ براق اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کئی بار سن چکا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے براق بے؟ براق کی مستقل خاموشی سے تنگ آ کر احمد نے پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جو براق کو مزید پریشان کر رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈے، وہ اب کیا کرے۔ احمد، مراد کوئی جن ہے کیا یا ہوا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہی اجازت سے بھاگ گیا اور اب وہ ہمیں نہیں مل رہا؟ اس نے کرسی سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بے حد تیز لہجے میں کہا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ وہ اب احمد کی بھوری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ براق کو اس کی حالت پہ ترس آیا۔ تم فکر مت کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، مجھ پہ بھروسہ رکھو، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن در حقیقت وہ خود کو ہی تسلی دے رہا تھا۔ احمد یہ سننے کے بعد چند لمحے خاموش رہا اور پھر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ براق کا ذہن اسی جانب بھٹکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں نکال سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں، ہر طرف جیسے امید کی کوئی کرن ہی موجود نہ ہو۔ مراد کو وہاں سے بھاگ جانے دیا،
یہ اسے اپنی ایک غلطی محسوس ہو رہی تھی جسے وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا، جسے وہ کئی بار اور اب بھی جھٹلا رہا تھا۔ رات کے مخملی اندھیرے میں چاند کسی جگنو کی مانند چمک رہا تھا۔ براق جب گھر آیا تب تک سب کھانا کھا چکے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو نینا اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ آج اس کے چہرے پر کافی تھکن ظاہر تھی۔ نینا نے اس کو پانی لا کر دیا اور پھر وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پانی پینے کے بعد فریش ہو کر آیا۔ بظاہر تو وہ موبائل استعمال کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ براق کی جانب تھی۔ وہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نینا کی توجہ اس کی جانب مزید گئی۔ آج اسے براق میں کچھ تبدیلی سی لگ رہی تھی، جیسے وہ بہت پریشان ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب میں اتنا بھی ہینڈسم نہیں ہوں کہ تم مجھے اتنی دیر تک ایسے دیکھے جاؤ، اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں نینا کو دیکھ کر کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ان الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا براق اسے اپنے پریشان ہونے کی وجہ بتائے گا، لیکن وہ تو بات ہی بالکل مختلف کر رہا تھا۔ اف براق، ایک تو آپ اور آپ کی خوش فہمیاں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ بھی مسکرایا۔ چند لمحے ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سکون سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نینا بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ براق، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے پوچھا تو اس کے انداز میں براق کے لیے فکر تھی۔ اس نے یہ سن کر اپنی آنکھیں کھولیں اور نینا کی جانب دیکھا۔ وہ نیلی آنکھیں جس کی دلکشی دوسروں کو خوابوں میں لے جاتی تھی، آج ان میں حد درجہ کی فکر اور پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ بھی اس کی وجہ سے واقعی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ براق کے دل کو کچھ ہوا۔ بس ویسے ہی، اس نے کہا تو براق نے نرمی سے اس کے سیاہ بال جو ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے انہیں سہلایا۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو تم اس طرح سے پریشان نہ ہوا کرو۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تمہیں اس طرح دکھی اور پریشان دیکھنا ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو نینا نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے اس کے دل کو بے قرار کر دیا۔ یہ منظر سب سے زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ہر طرف ایک خاص چمک رقص کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نینا، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ براق نے ایسا کیوں کہا، مگر اس نے جو کہا اس نے نینا کے دل میں وہ چمک ڈال دی جس نے پریشانی کی تمام لہروں کو فنا کر دیا۔ لیکن کس کو معلوم کہ یہ پریشانی کی لہریں صرف کچھ ہی دیر کے لیے فنا ہوئی تھیں، بلکہ یہ پریشانی اس پریشانی اور فکر کے سامنے کچھ نہیں تھی جو انہیں آگے ملنے والی تھی۔ تاریخ تھی 10 جولائی 2022۔ صبح کی یہ روشنی اس کی زندگی میں بہت سا اجالا لانے والی تھی۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج آج کہیں زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ وہ شاندار اور سجاوٹ سے مزین عظیم الشان ہال تھا، جس میں خوبصورتی کی سمفنی ہوا کے لپیٹ میں تھی، جہاں کامیابی کی روشنی جھلکنے والی تھی۔ شاندار فانوس عظمت کے نشانوں کو روشن کر رہے تھے۔ دیواریں مختلف تصویروں سے سجی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں پر ہمت بندھانے اور حوصلہ افزائی کرنے والے قول و اقوال لکھے تھے۔ ایک سرخ قالین نہایت احتیاط اور نفیس انداز میں اسٹیج پر جانے والی سیڑھیوں پر بچھایا ہوا تھا۔ وہ اسٹیج ایک شاہکار تھا، جہاں خواب حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار تھے۔ ہال میں لگی سیاہ کرسیاں سامعین سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بھی وہاں موجود تھی، لانگ فراک اور اسکارف میں ملبوس۔ وہ سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کی امید چمک رہی تھی۔ ہر نشست پر بیٹھا شخص بصیرت اور اس جیسی کئی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور وہ بھی سب سے مختلف تھی، بہت مختلف۔ وہ دل ہی دل میں کئی بار اللہ سے دعائیں کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد وہ موقع آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اسٹیج پر موجود شخص سب سامعین کی اجتماعی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔
اس تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے چند الفاظ کہنے کے بعد ایک شخص کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ ایک بہت ہی باوقار اور معزز خاتون اپنے ہاتھ میں ایک ایوارڈ تھامے اسٹیج پر آئیں اور روسٹرم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ پھر سامعین سے مخاطب ہوئیں۔ وہ ایوارڈ چمکتے ہوئے سنہرے رنگ کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کامیابی کی داستان لکھی جانے والی تھی، یا یوں کہو کہ لکھی جا چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، بہت تیز۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اسے کامیابی ملنے والی تھی کیونکہ اس نے اللہ پر توکل اور محنت کی، جو کہ کامیابی کا معیار ہیں۔ سال کی بہترین سوشل ورکر کا ایوارڈ جاتا ہے۔ اس معزز خاتون نے ایک وقفہ لیا۔ ان کے رک جانے سے جیسے وہاں موجود تمام افراد کے دل کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ اس کا سفر محنت اور جذبے کی سمفنی کے ساتھ گونج رہا تھا۔ اس کی فتح جلد ہی گونجنے والی تھی۔ میرائے یامان، اس معزز خاتون نے سال کی بہترین سوشل ورکر کا اعلان کر دیا تھا۔ کامیابی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہے، یہ تو آپ کی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت اور خواہشات اور مشکلات کا قدم قدم پر سامنا کرنے کا ثبوت ہے۔ تمام اسپاٹ لائٹس کی روشنیوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو گھیر لیا۔ اس کی کامیابی کی چمک دوسروں کے لیے عظمت کی راہیں روشن کر رہی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے نقش قدم پر چلتے، وہ اپنا نام سن کر بالکل ساکت سے رہ گئی۔ یہ کامیابی اسے غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے شک و شبہات اور نا امیدی کے خیالات اور احساسات کے جواب میں فتح کا ایک پورٹریٹ تھا، جس نے اس کے نا امیدی کے خیالات اور احساسات کے ساتھ ساتھ اس کے تمام شک و شبہات کو بھی فنا کر ڈالا تھا۔ آسمان میں گم ہونے والے تاروں کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی بے یقینی کی لہریں آشکار تھیں۔ اس کی یہ غیر معمولی کامیابی خواب دیکھنے والوں کے لیے رہنمائی کا ستارہ ثابت ہوئی۔ تالیوں کی گونج اس کی حیرانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ کامیابی ملی ہے۔ وہ اس وقت اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم تھا۔ اللہ نے اس جیسے گناہ گار شخص کو اتنی بڑی کامیابی دی، یہ اس کے لیے کافی حیران کن تھا۔ وہ جس نے اللہ کے حکم کی پیروی ایک عرصے سے نہیں کی، آج اسے یہ تحفہ کیسے مل گیا؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کی ہر خطا معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور اسٹیج کی جانب بڑھی۔ دل اور دماغ شاکڈ تھا، آنکھوں میں بھی بے یقینی کے تاثرات خوب واضح تھے۔ اسے اس بات کا پختہ یقین نہ تھا کہ اللہ اسے یہ کامیابی دے گا، لیکن اب اسے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر انسان اللہ پر توکل کرے اور خوب محنت کرے تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ وہ اسٹیج پر پہنچی تو اس معزز خاتون نے اسے احسن انداز میں وہ ایوارڈ ہاتھ میں تھمایا۔ تالیوں کی گونج مزید بڑھی۔ ایوارڈ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کپ کپا رہے تھے، جسم بھی ایسے ہی کپ کپا رہا تھا، دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد کو اپنے لیے تالیاں بجاتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس مسکراہٹ کی ایک اور وجہ ان لوگوں کی آنکھوں میں خود کے لیے دیکھے جانے والی عزت اور ستائش تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک گہری لہر ابھر آئی۔ وہ حیران تھی، کیسے اللہ دنیا کے سامنے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ وہ روسٹرم کے سامنے کھڑی تھی، جس میں اب اس نے کہنا شروع کیا۔ مرحبا، اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا۔ میں میرائے یامان آج اگر یہاں ہوں تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ ایک سطر تھی جس کو کہتے ہوئے اس کی آنکھیں مزید بھر آئیں، اور اب ان آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو روکنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور پھر اس کی آنکھیں برسنے لگیں، خوب برسنے۔ اس کے برابر میں کھڑی معزز خاتون اس کی جانب بڑھیں اور اسے پیار سے گلے لگا لیا اور ساتھ ساتھ اسے حوصلہ دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو مزید بہنے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ ان آنسوؤں میں بہت کچھ تھا، احساس تشکر، احسان مندی کا احساس اور ندامت۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر اس نے مائک میں دوبارہ کہنا شروع کیا۔ سوری، میں بس
وہ زخمی سے انداز میں ہلکا سا مسکرائی اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اللہ کے بعد میں شکر ادا کرنا چاہوں گی اپنے آبے کا، جنہوں نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ میری آنے نے بھی میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو وہ آج مجھ پر بہت فخر کرتے۔ اس نے یہ کہنے کے بعد چند لمحے کا وقفہ لیا۔ دوسری جانب لیونگ روم میں جیمرے خاتون ٹی وی کے سامنے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی اسی کی طرح برس رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی صوفے کے ایک سرے پر نینا بیٹھی تھی، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اس سفر میں جس نے میرا بہت ساتھ دیا، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کو اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، نینا احسن، بہت شکریہ تمہارا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا اس ایوارڈ پہ حق میرا ہے، اتنا ہی اس پہ تمہارا بھی حق ہے۔ اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ چہرے پر ایک خاص چمک اور مسکراہٹ تھی۔ یہی چمک اور مسکراہٹ اس وقت نینا اور جیمرے خاتون کے چہرے پر بھی تھی، جو گھر میں بیٹھی ٹی وی پر یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ نینا تو اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میرائے نے اسے روک دیا۔ میرائے نے اسے ساتھ نہ لے جانے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن نینا جانتی تھی کہ وہ اس لیے اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی کیونکہ اگر اسے یہ ایوارڈ نہ مل سکا تو وہ ضرور مایوس ہو جائے گی، اور وہ مایوسی اس کے چہرے پر آشکار بھی ہوگی۔ اس وقت وہ اس مایوسی کے تاثرات کو چھپا بھی نہیں پاتی، اس لیے وہ نینا کا سامنا بھی نہیں کر پاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نینا اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات دیکھے۔ نینا آج اس کے لیے خوش نہیں، بہت خوش تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بھی خوشی سے نرم ہو گئی تھیں۔ براق یامان فوجی بیس میں موجود تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا موبائل کی اسکرین پر یہ منظر دیکھ رہا تھا جب میرائے کی آنکھیں برسنا شروع ہوئیں۔ اسی وقت اس کی آنکھیں بھی برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ یہ دن دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی بہن کا ساتھ ضرور دے گا۔ براق کی نیلی آنکھیں آج کافی عرصے بعد برسی تھیں، لیکن یہ برسات مسرت کی تھی۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے ایوارڈ اپنی کار کی ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس سنہرے ایوارڈ پر سورج کی کرنیں جب گرتیں تو وہ مزید چمکنے لگتا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ یہ سڑک زیادہ تر خالی ہی رہتی تھی۔ اسفالٹ ایک ربن کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اس پر گھنے درختوں کے ساتھ ساتھ ان کے سائے نے گھر کیا ہوا تھا۔ ان گھنے درختوں کی شاخیں آسمان پر پردہ ڈالنے والی ٹیپسٹری بنا رہی تھیں۔ اس خوبصورت زندگی کی دھند میں غم کے اندھیرے اس سے چمٹ جانے والے تھے۔ ونڈو اسکرین سے سورج کی کرنیں گزر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھی تک موجود تھی۔ اس روح کی رخصتی اس دنیا پر ایک گہرا اثر ڈالنے والی تھی۔ اس کا دل بھی بالکل ویسے ہی روشن تھا جیسے یہ سورج کی کرنیں۔ وہ چمک جس نے اس کے دل کو روشن کیا ہوا تھا، وہ جلد ہی مدھم ہونے والی تھی۔ وہ بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ جیمرے خاتون اور نینا سے مل کر خوب باتیں کریں۔ وہ براق کے کندھے پر سر رکھ کر خوب رونا چاہتی تھی، لیکن وہ رونا کیوں چاہتی تھی؟ یہ کیفیت صرف وہ اور براق ہی سمجھ سکتے تھے۔ انسان جب گر کر اٹھتا ہے نا تو اس کی آنکھیں برستی نہیں، خوب برستی ہیں، لیکن یہ برسات غم کی نہیں، خوشی کی ہوتی ہے۔ ایک ایسا غم اسے ملنے والا تھا جسے کوئی الفاظ بھر نہیں سکتے تھے۔ وہ کار بالکل سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن یہ آرام اور سکون اس وقت بے آرامی میں تبدیل ہو گیا جب سامنے سے آتی ایک کار نے اس کا راستہ روکا۔ ایک خوبصورت اور حسین زندگی کا سورج غروب ہونے والا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کی کار تھی جو بالکل اس کی کار کے سامنے رکی تھی۔ اب ملنے والی خوشیاں بس کچھ ہی دیر میں فنا ہونے والی تھیں، کیونکہ اب خاموشی، تکلیف کی وجہ سے ملنے والی خاموشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن میں ہر طرف لذیذ کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ آج بہت سی ڈشز بنا رہی تھی۔ جیمرے خاتون کچن میں داخل ہوئیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نینا؟ انہوں نے اس سے پوچھا جو اس وقت چولہے کے پاس کھڑی کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ میں آج میرائے کی ہر پسندیدہ کھانے کی چیز بنا رہی ہوں۔ اسے یہ سب بہت پسند ہے نا، وہ یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی تو جیمرے خاتون بھی مسکرانے لگی۔ ویسے تو نینا بہت سی ڈشز بنا رہی تھی جن میں بریانی بھی شامل تھی۔ میرائے کو پاکستانی کھانوں میں سب سے زیادہ بریانی ہی پسند آئی تھی۔
اس کے علاوہ نینا نے اب تک جتنے ترک کھانے پکانے سیکھے تھے ان کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ تمہاری اس سے بات ہوئی؟ انہوں نے ہلکے سے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ نہیں، میں اسے بس 2 منٹ میں کال کرتی ہوں، یہ بس بن ہی گیا ہے، اس نے کھانا پکاتے ہوئے کہا تو جیمرے خاتون یہ سن کر مسکراتی ہوئی کچن سے جانے لگیں۔ نینا میرائی کے لیے میٹھے میں سیٹلیک بنا رہی تھی۔ میرائی کو یہ بہت پسند تھا۔ اس ڈش کو چاول کی کھیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ چاول کے ساتھ پانی یا دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء جیسے دار چینی، وینیلا اور کشمش کے ساتھ بنی ایک لذیذ ڈش ہے۔ وقت ایک دم تھمنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اپنے سامنے رکی کار کو دیکھ کر وہ حیران تھی، بہت حیران۔ اس سے بھی کہیں زیادہ حیران اس کو اس شخص نے کیا جو اس کار کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرائی کے دل کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ وہ اس شخص کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے ہر سو خون کا ایک مضطرب سمندر امٹتا ہوا دکھائی دیا جس میں اس کا دل ڈوبنے جا رہا ہو۔ اس شخص نے اپنی سفید کار کا دروازہ کھولا اور اس میں سے باہر قدم نکالا۔ براق خفیہ فوجی بیس کی بالائی منزل پر تھا۔ اس کے ساتھ ایرن اور احمد بھی تھے۔ وہ تینوں فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ لفٹ میں داخل ہونے کے بعد ایرن کہنے لگا، براق بے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ براق نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کس بات کی مبارکباد؟ اس نے ناسمجھی سے زیر لب ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ اسے دیکھ کر میرائی کا دل یکدم بہت سی گھبراہٹوں کا شکار ہو گیا۔ اعصاب تنے، دل اور دماغ پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ چہرے پر موجود خوشی اور مسکراہٹ جو کچھ دیر پہلے تھی وہ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ شخص اس کی کار کی جانب بڑھا اور اس کی کار کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اسے ساکت سی رہ کر دیکھنے لگی اور پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے کار کا دروازہ کھولا۔ ماشاء اللہ سے آپ کی بہن میرائے یامان کو آج اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، آپ نے شاید سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا؟ یہ خبر ترکی کے ہر نیوز ایکٹیوسٹ اور فلاحی ادارے نے شیئر کی ہے۔ اس نے قابل ستائش انداز میں اپنی بات کا اختتام کیا تو براق مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس بارے میں۔ تشکر، ویسے تم جانتے ہو مجھے پورا یقین تھا اللہ پر کہ وہ اسے یہ کامیابی دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ اس کی خوشی آج اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ جفا سے تھک گئے تو بھی نہ پوچھا کہ تو نے کس توقع پہ وفا کی؟ تم؟ دروازہ کھولتے ہی وہ غرائی، نیلی آنکھیں گلابی سی ہو گئی تھیں۔ سرپرائز! مرات نے اپنے سیاہ بالوں کو ماتھے سے ہلکا سا پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ آج بھی بالکل ویسا ہی تھا، بے حد خوبصورت، لیکن یہ خوبصورتی کتنی خطرناک تھی اس کا اندازہ میرائی کو بس کچھ ہی دیر میں ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ طیش کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل و دماغ میں یکدم کئی یادیں تازہ ہو گئی تھیں اور اس کی آواز نے تو اس کے دل پر بوجھ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ اس آواز کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کیونکہ ایک وقت تھا جب وہ یہ آواز سننے کے لیے ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ اس کی آواز سے اس کا دن اچھا گزرتا تھا، اور کیسے وہ وقت بھی یاد آیا جب اسی شخص نے اس کی زندگی میں سے روشنی کو ختم کر دیا۔ تو اب تم مجھ سے سوال کرو گی؟ اس نے شانے اچکا کر استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اپنا منہ بند کرو گھٹیا انسان! وہ کھنکاری۔ اوہ، اتنا غصہ! کیا ہو گیا ہے میری جان؟ اتنا غصہ نہیں کرتے! اس نے فوراً طنزی انداز میں کہا تو میرائے کے اعصاب مزید تنے، آنکھیں گلابی سے سرخ ہونے لگیں۔ میری بہن بہت معصوم ہے، وہ دنیا کو نہیں سمجھتی، لیکن اب وہ ایسی نہیں رہی۔ اس نے اب دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا تو ایرن اور احمد اس بات میں سر ہلا رہے تھے، یوں کہ وہ اس کی ہر بات سے اتفاق کر رہے ہوں۔ تم دیکھنا، ابھی تو یہ صرف نیشنل لیول پر ایوارڈ ہے نا، اسے انٹرنیشنل لیول پر بھی بیسٹ سوشل ورکر کا ایوارڈ ملے گا انشاءاللہ، براق نے کہا تو اس کے انداز میں بہت امید اور یقین تھا۔ تم تو ابھی بھی ویسی ہی ہو، بے حد خوبصورت، اس نے مسکرا کر کہا۔
تو میرائے کی آنکھوں میں مزید غصہ جھلکنے لگا۔ اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ انہی باتوں پر تم فدا ہوئی تھی نا، ہے نا؟ مرات نے ابرو اچکاتے ہوئے اس کا تمسخر اڑایا۔ وہ اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے لب کچلتے ہوئے گھورتی رہی۔ تم دونوں کو معلوم ہے میں نے تو اس کے لیے تحفہ بھی خرید رکھا تھا، اور آج میں اسے وہ تحفہ گھر جا کر دوں گا۔ مجھے اس دن کا بہت انتظار تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اب لفٹ سے باہر نکلے۔ سامنے کئی فوجی افسران ان کے سامنے کھڑے تھے، جو ان تینوں کو دیکھ کر دونوں اطراف میں قطار میں کھڑے ہو گئے اور انہیں میکانکی سے انداز میں سلیوٹ کیا۔ براق نے انہیں سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ تینوں اب راہداری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ براق سب سے آگے چل رہا تھا۔ ایرن اور احمد اس کے پیچھے قدم ملاتے ہوئے چل رہے تھے۔ براق کے قدم ان دونوں سے تیز نہیں، بہت تیز تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مرات، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیا۔ مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ واہ، تمہیں تو میرا اصل نام بھی معلوم ہو گیا، اس نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اسے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مسلسل نچلا لب دبائے جا رہی تھی۔ تمام صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ میرائے کے چہرے کی جانب بڑھایا تو اس نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ چلائی۔ وہ تینوں اب فوجی بیس سے باہر نکل رہے تھے۔ سورج کی تپش سے زمین دہک سی رہی تھی۔ ویسے براق بے، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ایوت، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں اب چلتے ہوئے براق کی سیاہ چمکتی ہوئی کار تک آ پہنچے۔ کیوں؟ ورنہ کیا کرو گی؟ وہ اب کی بار اس کے کچھ قریب بڑھا۔ میرائے کا دل یکدم گھبرا سا گیا۔ میں، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن مرات نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، اس نے خباثت سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار میرائے امان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ مرات کے منہ پر رسید کیا۔ وہ ایک دم بوکھلا سا گیا اور اس سے پیچھے ہٹا۔ چند لمحے کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرائے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے واقعی مرات یعنی ایلدار از جان کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ آخر براق یامان کی بہن تھی۔ دشمنوں کے گال تھپڑوں سے لال کر دینا تو اس کے لیے بھی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ وہ غصے سے بھبوکا ہو گیا تھا۔ میرائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا اگر ہمیں مرات نہ مل سکا تو، احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو براق کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر ابھر آئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، وہ ہم سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ نہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی تم تو کچھ ہی دیر کی مہمان ہو، تو تمہیں ذرا اچھے سے رخصت کرتے ہیں، ہے نا؟ اس نے سرد مہری سے کہتے ہوئے اپنی جیب میں سے ایک پستول نکالی، جسے دیکھ کر میرائے کے قدم زنجیر ہوئے۔ مرات کی سیاہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اس نے اس کے ہاتھ میں موجود پستول کو دیکھ کر بمشکل کہا۔ دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میرائے کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر اتر آئی، دل ڈوبنے لگا۔ چند لمحے بعد مرات نے پستول کو لوڈ کرنا شروع کیا۔ نظریں میرائے پر جمی تھیں۔ تم جانتی ہو تمہارے آبے نے کیا غلطی کی؟ اس نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے زندہ جانے دیا۔ اسے لگا کہ وہ مجھے اگر وہاں سے جانے دے گا تو وہ انور بے کو ڈھونڈ لے گا، لیکن دیکھو وہ ہار گیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی گہری ہو گئی، بے حد گہری۔ براق بے، میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی غلط نہیں ہوئے، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ، احمد اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ کہ؟ اس نے فوراً سنجیدگی اور سختی سے پوچھا۔
ایرن ان کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا کہ ہم نے مراد کو وہاں سے جانے دے کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی، وہ ہم کہہ رہا تھا، لیکن اصل میں یہ فیصلہ صرف براق کا تھا۔ اوہ، تمہیں ایک اور سرپرائز تو دیا ہی نہیں، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ آج اسے اس کا چہرہ دیکھ کر بے حد خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی خوبصورت چہرہ نہیں تھا، وہ ایک خوفناک چہرہ تھا، کسی درندے کا چہرہ۔ مراد نے اپنی کار کی بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو افراد کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کار سے باہر نکلیں۔ میرائے کو اس کار میں ان دو افراد کے علاوہ بھی چند افراد نظر آئے۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ دو اور افراد بھی تھے جن کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور ان کے چہرے سیاہ کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے ان کی جانب تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرائے سے پوچھا، جو ان دو افراد کو حیرت اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ہیں جنہیں تمہارے بھائی نے تمہاری حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن یہ دونوں بھی تمہارے بھائی کی طرح بے وقوف ہی نکلے۔ اس نے براق کا تمسخر اڑایا اور اس کے ان الفاظ پر میرائے کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے مراد کو دیکھا اور پھر ان دو افراد کو۔ احمد، میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں، تم دیکھ لینا، اس بار بھی میں بالکل صحیح ہی ہوں گا، اس نے سنجیدگی سے پر اعتماد انداز میں کہا۔ ایرن نے ویسے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی احمد کی باتوں سے اتفاق کر رہا تھا۔ احمد نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ براق کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ معلوم ہے براق کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا تو میرائے ان افراد کی جانب ہی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور یہ اس کی غلطی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ وہ مسلسل نچلا لب دبا رہا تھا اور اب اسے اپنی بے وقوفی کا صلہ ملنے والا ہے، اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ آنکھوں کی خوفناک چمک مزید بڑھ گئی۔ گولی کی زوردار آواز ہر سو گونجی۔ درختوں پر اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپے پرندے پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک گولی ان دو افراد پر چلا دی جن کے چہرے سیاہ کپڑے سے ڈھکے تھے اور جن کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میرائے کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل جل رہا تھا۔ ایلدار! وہ زور سے چلائی۔ وہ اسے اب ایلدار کہہ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں سے برسات شروع ہو گئی تھی۔ مراد کے وہ ساتھی جنہوں نے ان دو افراد کو باندھا ہوا تھا اب انہیں زمین پر گرا ہوا چھوڑ کر مراد کی جانب بڑھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر قہقہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ براق نے اپنی سیاہ کار کا دروازہ کھولا اور پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایرن اور احمد اس سے چند ایک کاموں کے سلسلے میں گفتگو کر کے وہاں سے جانے لگے۔ کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے براق کے ذہن میں بار بار احمد اور نینا کے الفاظ دوڑ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں نے ہی اس کے اصول کے خلاف بات کی تھی۔ اگرچہ نینا نے اسے یہ کچھ دن پہلے کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے الفاظ کو بھولا نہیں تھا۔ یہ وہ واحد بات تھی جو براق کو نینا کے منہ سے سن کر اچھی نہیں لگی تھی، بلکہ یہ بات اسے احمد کی بجائے نینا کے منہ سے سن کر زیادہ بری لگی تھی۔ یہ بات میرے اقدار کے خلاف ہے کہ میں اپنے دشمن کو اتنی تکلیف نہ دوں کہ وہ موت کی خواہش نہ کرے، اس نے اپنے چہرے پر قائم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میرائے سے کہا۔ میرائے کی نظریں اسے کاٹ کھانے والی تھیں۔ ان نظروں میں اب صرف اور صرف نفرت تھی۔ تم جانتی ہو میرائے، موت سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا تو وہ ابھی بھی اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنوں کی جدائی کا غم، اس نے اپنے الفاظ چبا چبا کر کہے۔ سیاہ آنکھوں میں اب ظلم کی ایک اور داستان لکھی نظر آ رہی تھی جو صرف اور صرف وہاں موجود معصوم لڑکی میرائے یامان کے لیے تھی، اور میں براق کو یہی تکلیف دینے جا رہا ہوں۔ میرائے کو لگا کہ اس کے گلے میں کچھ اٹکا ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میں تمہیں یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ نظریں ہنوز اس معصوم لڑکی پر تھیں۔ براق نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور میرائے کو کال کرنے کا سوچا۔ وہ اسے اس کی کامیابی کی مبارکباد دینا چاہتا تھا۔
چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے میرائے کو کال ملائی۔ فون کی رنگ جا رہی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فون دوبارہ ملایا۔ چہرے پر اضطراب سا نمودار ہوا۔ تمہیں تو میں وہ تکلیف دوں گا جو صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہوگی، اس لیے میری پیاری میرائے، ڈونٹ بی افریڈ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی پستول میرائے کی جانب بڑھائی۔ اس کی نگاہیں پہلے مراد کے چہرے پر گئیں اور پھر اس کی پستول پر۔ میں تم سے جتنی محبت کرتی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تم تو نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اس نے طیش کے عالم میں کسی زخمی شیرنی کی طرح اپنے الفاظ ادا کیے تو مراد قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑے دونوں ساتھی بھی خباثت کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ اور میرے بابا نے جو تمہارے باپ کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ تمہارا باپ تو ایک غدار تھا۔ اب کی بار اس نے کہا تو مراد کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی۔ اسے لگا اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو نفرت سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر کچھ عرصہ پہلے اس سے پوچھا جاتا کہ اس کے لیے سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے تو وہ ضرور مراد کا نام لیتی، لیکن اگر اب اس سے یہ پوچھا جاتا کہ سب سے بدصورت اور خوفناک چہرہ کس کا ہے تو وہ یقیناً مراد کا ہی نام لیتی، کیونکہ اس کا چہرہ اسے اب بدصورت اور خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ وحشت اور درندگی سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا، غدار باپ کا غدار بیٹا۔ واہ! لہجہ بے حد تیکھا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا تھا، لیکن وہ سچ مراد کارا بے کے لیے زہر کی مانند تھا۔ کئی بار میرائے کو فون کرنے پر بھی جب اس نے کال ریسیو نہ کی تو براق نے بے دلی سے فون بند کر دیا۔ کچھ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، بس وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ آج گھر جلدی جا رہا تھا تاکہ میرائے کو سرپرائز دے سکے۔ تمہاری زبان تو بند کرنی ہی پڑے گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور پھر ادھر ادھر سرسری سی نگاہ دوڑا کر پستول دوبارہ اس کی جانب بڑھائی۔ تم کیا کر رہے ہو ایلدار؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شش! وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ ایلدار یہ کیا کر رہے ہو؟ مراد نے جب پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا تو اس کی زبان سے فوراً یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تمہیں دکھ نہیں رہا؟ اس نے تیز لہجے میں سوال پر سوال کر ڈالا۔ میرائے کی آنکھوں میں خوف کی لہر مزید بڑھ گئی، لیکن پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے جب قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا شروع کیا تو اس نے ایک بار بلکہ کئی بار یہ پڑھا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت تو برحق ہے۔ اسے اس بات کا آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسے اگر آج کچھ ہو بھی گیا تو اسے یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ گناہ کرتے ہوئے گئی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار ڈالو، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ کم از کم مرتے ہوئے میں نے اللہ کے حکم کی پیروی تو کی، تمہاری طرح اللہ اور اس کے احکام پر سے پشت تو نہیں ڈال دیے۔ اب کی بار اس نے کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں خوف کی لہر کہیں موجود نہیں تھی۔ اس کا دل آزاد تھا ہر طرح کے خوف سے۔ خوف تھا تو وہ صرف اللہ کا۔ مراد یہ سن کر مسکرایا اور پھر اس نے پستول سے گولی چلا دی۔ ساری آنکھوں کو تہے تیغ کیا ہے میں نے، سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے۔ گولی کی زوردار آواز ہر جانب گونجی۔ پرندے اب کی بار پھڑپھڑائے نہیں، وہ پہلے چلنے والی گولیوں کی آواز سن کر ہی یہاں سے دور کہیں چلے گئے تھے۔ مراد کی پستول سے نکلنے والی وہ گولی سیدھا میرائے کے سینے پر لگی تھی۔ اسے پہلے تو صدمہ سا پہنچا، پھر اسے جسم میں فوری درد اور بے حد تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنا آپ بے حس ہوتا محسوس ہوا، سرخ خون بہنے لگا تھا۔ ایلدار! وہ چلائی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ سیاہ آنکھیں اس کمزور وجود پر جمی تھیں۔ اس کا سر زمین کے ساتھ جا کر لگا۔ چند لمحے کے لیے وہاں ہولناک سی خاموشی چھا گئی، بے حد خاموشی۔ مراد کے ساتھی بھی یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔
یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ جانتی ہو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں ایسے دیکھتے ہوئے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سب کرنے پر مجھے تمہارے بھائی نے ہی مجبور کیا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمہارے باپ کا بھی تمہاری اس حالت میں برابر کا حصہ ہے۔ اس نے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کمزور وجود کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ تم بہت پچھتاؤ گے الدار۔ اس نے اپنی بند ہوتی سانسوں کے ساتھ یہ آخری جملہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے مراد کارا بے کے دل و دماغ میں ہلکی سی خوف کی لہر دوڑائی۔ میرائے کا دل ڈوب رہا تھا ایک گہرے سمندر میں، اس کی سانسیں بھی اسی سمندر میں گم ہو رہی تھیں۔ جاؤ میرائے یامان، ایلدار ازجان تمہیں الوداع کہتا ہے۔ یہ الوداع ایک ظالمانہ جملہ تھا، لیکن یہ ظلم یہاں ختم نہ ہوا۔ میرائے کو چند لمحے ایسے دیکھنے کے بعد وہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ اپنی کار کی جانب بڑھا۔ براق نے نینا کو کال ملائی۔ نینا سے بات کرنے پر بھی اسے تسلی نہ ہوئی، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میرائے ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کار تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، دل بہت بے چین تھا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار چلائی۔ میرائے ابھی رک رک کر سانسیں لے رہی تھی، اور ان سانسوں کو بھی اس درندے نے بند کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم، یا شاید ظالم اس شخص کے لیے کم تھا۔ اس نے میرائے کو دوبارہ کال ملائی، اور اب کی بار کال نہ ملنے پر اس نے طیش کے عالم میں اپنا موبائل ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر پھینک دیا۔ کیا تھا جو اسے اس قدر پریشان کر رہا تھا؟ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرائے ہمیشہ اس کی کال ریسیو کرتی تھی، اور کبھی نہ کر پائے تو فوراً میسج کر کے اسے وجہ بتایا کرتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا جانے، اب اسے کبھی اس کی طرف سے کوئی میسج، کوئی کال موصول نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنا برسات میں برسے گی گہری برکھا، اب رائے گا خس و خار کے انبار لیے۔ اس نے اپنی کار تیز رفتار کے ساتھ میرائے کے زخمی اور نازک وجود کے اوپر سے گزار دی، یوں کہ اس کی ہڈیوں کے چور چور ہونے کی آواز مراد اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی اچھے سے سنائی دی تھی۔ میرائے کے اندر اب چیخنے کی بھی قوت باقی نہیں تھی۔ میرائے کی کار کا سائیڈ مرر بھی چور چور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی کار کے بالکل ساتھ ہی گری تھی۔ اس کی کار کے اندر موجود اس کا ایوارڈ سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہا تھا، لیکن اب اس کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ براق نے ایک کے بعد ایک گہری سانس لی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اور دل و دماغ پر ایک بوجھ اس کی پریشانی کو اچھے سے واضح کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے گزر گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر میرائے اور ان دو افراد کی لاش کو دیکھا جو براق نے اس کی حفاظت کے لیے رکھے تھے، اور پھر وہ خباثت کے ساتھ مسکرانے لگا۔ اس کے دل کو آج بہت سکون مل رہا تھا۔ اتنی تسکین اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ فاتح ہے اور براق ایک بے وقوف۔